I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 14. First of all, we will go through the previous lecture, what we have done until now, so that we can continue further on. In the last lecture, we did organization of the knowledge, how we can organize, and there were different ways to organize. We were discussing it even from the second to last lecture. We also discussed then rules-based organization of knowledge, how rules are built, and what is it is actually going to simulate, and from where these rules are generated. And there were some basic understanding of rules, and then the representation of rules in condition of if and then, and what is condition and what is the consequence, action, and all this stuff we already discussed it. And then we discussed a little bit of propositional logic. What propositional logic is, we already have one lecture on it, and we were discussing it, but then we had a little bit of overview what propositional logic is. We will continue today from the point we left in the last lecture, and today we will continue again the organization of knowledge, but again we will continue from the point predicate logic. What predicate logic is, because when we go through the organization of knowledge, there were different steps, and one step we discussed that there is propositional logic and predicate logic for representing knowledge. Then after that we will discuss expert system, because we already know what rule-based knowledge representation and organization is, and then we can continue using rules and making and generating expert system. How we can do it, then for that we will have to understand what expert systems are and what's the purpose of it, how we will build it, what's the requirement for it, then how we will transfer expertise, what are the basic methods, then how to develop it. If we are going to develop an expert system, what we will need, what are the basic requirements for it, what kind of tools, what kind of softwares and expertise we will need. All these information we will gather, and then we will also discuss a structure of rule-based expert system. What's the basic structure from where we will take input, we will where we will use the processing, how we will gather it, where we will keep our database and knowledge base, and all these modules of our expert system, we will discuss it. So we will move to the first slide, and if you remember, we did a propositional logic. What is a propositional logic? Because we discussed a little bit about the basic rules and how we will use it. Propositional logic isn't powerful enough as general knowledge representation language. Impossible to mark general statement, that is all students sit exams, or if any student sit an exam, they either pass or fail. So we need a predicate logic. हमने ये देखा था कि propositional logic में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे. हम ये देख रहे थे कि हर एक चीज़ को हम ट्रू फॉल्स की फॉर्म में नहीं देख सकते, इस वजह से हमारे पास कोई और ऑप्शन होनी चाहिए. और हमने ये देखा था कि अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स सेट एग्जाम, सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक क्लास के उन्होंने एग्ज़ाम दिए. इफ़ एनी स्टूडेंट सेट एन एग्ज़ाम, दे आइदर पास और फेल. ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स या पास हों या फेल हों, लेकिन हमारे पास पास होने के अंदर भी कुछ मार्क्स की रिक्वायरमेंट्स थी कि हमारे पास कुछ मार्क्स डिफरेंस हो सकते हैं. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए जिसमें हम
جرنل اسٹیٹمنٹس دے سکیں، جس میں ہم اور انفارمیشن دے سکیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کسی اور طرف جاتے ہیں، اور وہ یہاں پر ہم جائیں گے اب پریڈیکیٹ لاجک کی طرف، اور وہ آلریڈی ہم کچھ چیزیں اس کی ڈسکس کر چکے ہیں، جس طرح فرسٹ آرڈر لاجک تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا سیکنڈ ٹو لاسٹ لیکچر میں، اور ہم نے اس میں ڈسکس یہی کیا تھا کہ جو ہمارے پاس پروپوزیشنل لاجک کے جو ڈرا بیکس تھے ان کو ہم کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں فرسٹ آرڈر لاجک میں. اب فرسٹ آرڈر لاجک جو ہے وہ اوور آل سب کلاس ہے ایک پریڈیکیٹ لاجک کی. Predicate logic in detail, if we go a little bit, so how it will be: propositional logic combines atom. An atom contains no propositional connectivity, have no structure. Today is wet. John likes apple. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروپوزیشنل لاجک ہے اس میں ہم ایٹمز بناتے ہیں جو ڈیوائڈیبل نہیں ہوتے، جس کو ہم ٹرو اور فالس کی شکل میں دیکھتے ہیں. ہم کوئی ریلیشنز اس کے آپس میں نہیں بنا سکتے، کوئی کنیکشنز نہیں بنا سکتے. جس طرح یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزامپل دی گئی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوڈے از ویٹ. سو یہ ایک سینٹنس ہے، اس کو ہم اگر لینا چاہیں پروپوزیشنل لاجک میں تو ہمارے پاس کافی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. ہم اگر یہ دیکھتے ہیں جان لائکس ایپل، تو یہ ہم کیسے پروپوزیشنل لاجک میں کریں گے، اس وجہ سے کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم اس کو کیسے کنورٹ کریں گے پریڈیکیٹ لاجک کی طرف. تو اگر ہم وہاں پر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پراپرٹیز ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے کریں گے ہم؟ پریڈیکیٹ الاؤز اس ٹو talk about objects, properties, relations, true or false. اب جو پریڈیکیٹ ہے اس میں ہم 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں. آبجیکٹس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں، ان کے جو آپس میں ریلیشنز ہیں وہ بتا سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے، مطلب کہ پروپوزیشنل لاجک بھی ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں. پراپرٹیز کس لحاظ سے؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوڈے اگر ہم لیتے ہیں وہ ایز اے آبجیکٹ، تو از ویٹ یہ اس کی ایک پراپرٹی بتا رہی ہے کہ آج کا جو دن ہے از ویٹ، مین کہ وہ ہیومڈ ہے، اس میں بارش ہے، امکان ہے بارش کا یا بارش ہو رہی ہے. ریلیشنز ہم کیسے بتا سکیں گے کہ جان ایک آبجیکٹ ہے اور ایپل بھی آبجیکٹ ہے، اور ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ لائکس کا، کہ وہ جان ایپل کو لائک کرتا ہے. اور ٹرو اور فالس بھی ہم کر سکتے ہیں کسی کنڈیشن کو یا کسی ایٹم کو ہم چیک کرنے کے لیے بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ ٹرو ہے یا فالس ہے. سو پریڈیکیٹ ایوری complete sentence contain 2 parts, a subject and a predicate. The subject is what or whom the sentence is about. The predicate tells something about the subject. A sentence, John runs. Predicate is a verb phrase template that describe a property of object or a relation among objects represented by the variables. اب یہاں پر ہم سم اپ کرتے ہیں پریڈیکیٹ کو کہ پریڈیکیٹ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی سینٹنس کے 2 پارٹ بنا سکتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ. دا سبجیکٹ از وٹ اور ہوم دا سینٹینس از اباؤٹ. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سینٹینس ہے یہ کس کے متعلق ہے، کیا بات ہو رہی ہے اس میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے. اس سینٹینس، ہر ایک سینٹینس کا کوئی سبجیکٹ ہوگا اور وہ سبجیکٹ کسی چیز کے متعلق یا وہ خود سے کوئی ایسی چیز یا کوئی بات بتا رہا ہوگا جو کچھ اور ایکسپلینیشنز بھی چاہ رہا ہوگا. اب وہ کیا ہوں گی؟ دا پریڈیکیٹ ٹیلز سم تھنگ اباؤٹ دا سبجیکٹ. اور پھر پریڈیکیٹ کیا ہوگا؟ وہ سبجیکٹ کے متعلق کچھ بتائے گا. اب ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی سینٹینس دیکھتے ہیں، جان رنز. تو جان اس میں سبجیکٹ ہو گیا اور رنز جو ہے وہ اس کا پریڈیکیٹ ہو گیا. اب جان کے متعلق بات ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ رننگ کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے. تو ہم یہاں پر سمپلی
کوئی بھی سینٹینس جو ہوگا اس کو ہم دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پریڈیکیٹ از اے ورب فریز ٹیمپلیٹ دیٹ ڈسکرائب پراپرٹی آف آبجیکٹ اور ریلیشن امنگ آبجیکٹس ریپرزینٹیڈ بائی دا ویریبلز. ہم یہاں پر اور بھی ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم پراپرٹیز ڈسکرائب کرتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کا یا اس کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ہم بہت ڈیٹیل سے بتاتے ہیں پریڈیکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اب ہم کوئی اور بھی ایگزامپل ساتھ دیکھیں گے. دا کار ٹام از ڈرائیونگ از بلو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پورشن اس کا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور کچھ اس کا پریڈیکیٹ ہے. اب اس میں پریڈیکیٹ از بلو آ جائے گا ہمارے پاس. دا اسکائی از بلو, دا کور آف دس بک از بلو. ہم صرف یہ 2-3 ایگزامپلس دیکھتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریڈیکیٹ از بلو ڈسکرائب پراپرٹیز. اب جو ہم از بلو بتا رہے ہیں تینوں سینٹینسز میں, تو وہ سبجیکٹ کے متعلق کچھ ڈیٹیلز دے رہا ہے, کچھ اس کی پراپرٹیز بتا رہا ہے. Predicates are given name. Let B is name for predicate is blue. ہم اگر اس کو سمبلز میں لینا چاہیں, کوئی میتھمیٹیکل فارم میں لینا چاہیں یا فنکشن کی فارم میں لینا چاہیں, تو ہم کیا کریں گے, ہم جو پریڈیکیٹ ہے اس کو ایز اے فنکشن یا اس کو ہم کوئی نام دے دیں گے ویریبل کا. یہاں پر ہم نے اس کو نام دیا ہے از بلو کا, کہ از بلو جو ہے یہ ریپرزینٹ ہو سکتا ہے بی کے تھرو. سینٹینس از ریپرزینٹیڈ ایز بی فنکشن آف ایکس. ایز ایکس از بلو, symbol x represent a arbitrary object. اب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو x ہے یہ کوئی بھی ویریبل ہوگا جو ہمیں ہم آبجیکٹ کے متعلق ہمیں کوئی بھی آبجیکٹ ہوگا جس کی پراپرٹی جو ہے وہ ایز اے پریڈیکیٹ ہمارے پاس بی کے اندر ہوگی. تو ہم اس کے اندر کوئی بھی سبجیکٹ کو پاس کریں گے یا آبجیکٹ کو پاس کریں گے تو ہمیں جو اس کی پراپرٹی ملے گی وہ ایز اے بی ملے گی. بی ہمیں یہ بتائے گا, وہ فنکشن رپلائی جب کرے گا, ریٹرن کرے گا, تو وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ کیا ہے, یہ ایکس ایکچولی کیا ہے, اس کی ڈیٹیل ہمیں بتائے گا. تو ہم سمپلی اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں فنکشنز کی فارم میں, اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک پریڈیکیٹ لاجک کے تھرو ہو رہا ہے. پریڈیکیٹ لاجک ایکسپریشنز ہم پھر اگر اس کو فنکشنز کی فارم میں لیں یا ویریبلس کی فارم میں لیں تو ہم پھر جو لاجیکل آپریشنز ہیں وہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے اینڈ اور ان کے سب کے کمبینیشنز بھی. ہم کوانٹیفائرز بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیس دین ایکول ٹو, گریٹر دین, لیس دین اینڈ ایکول ٹو, اس طرح کے جتنے بھی مختلف قسم کے کوانٹیفائرز ہیں ان سب کو ہم یوز کر سکتے ہیں. یونیورسل کوانٹیفائرز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ فار آل جب ہم یوز کر رہے تھے تو وہ ساری چیزیں بھی ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں. ایگزسٹینشنل کوانٹیفائرز بھی یوز کر سکتے ہیں کہ دیر ایگزسٹ والے جو ہم کوانٹیفائر یوز کر رہے تھے. تو ان سارے کی کمبینیشنز ہم یوز کرتے ہوئے ہم پریڈیکیٹ لاجک کے مختلف قسم کے ایکسپریشنز بنا سکتے ہیں, اور یہ ہم نے آلریڈی اسٹڈی کیا ہوا ہے فرسٹ آرڈر لاجک کے اندر. ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم کیسے کمبائن کریں گے سینٹینسز کو اور کون سے آپریشنز ہیں جو پرفارم ہو سکتے ہیں ان کے اوپر. تو پریڈیکیٹ لاجک نارملی وہی ہے جن کی ایگزامپلز ہم نے دیکھی تھی فرسٹ آرڈر لاجک میں. ہم جب جاتے ہیں پروپوزیشنل لاجک سے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف تو وہ پریڈیکیٹ لاجک ہے, اور پریڈیکیٹ لاجک کے اندر پھر ہمارے پاس فرسٹ آرڈر لاجک اور ہائی آرڈر لاجک آ جاتا ہے. ہائی آرڈر لاجک ہم نے ابھی نہیں پڑھا, لیکن فرسٹ آرڈر لاجک جو ہے وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آلموسٹ سارے جو پارٹ تھے نالج ریپرزنٹیشن کے وہ ہم نے کور کر لیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فریمز کیا ہیں, ہم ڈیٹا کو کیسے سیو کر سکتے ہیں فریمز کے اندر, ان کا آپس کے میں ریلیشن شپ کیا ہوگا, وہ انہیرٹ ہو سکتے ہیں, سلاٹ اس میں کیا ہیں,
یہ ساری چیزیں ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سیمینٹک نیٹ ورکس کیا ہیں, وہ کیسے آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں لنکس کے تھرو, ان کو ہم کیسے لیبل کرتے ہیں, اور ہر ایک نوڈ کے اندر کیا ہوگا, اور کیا یہ جو ڈفرینٹ قسم کے سیمینٹک نیٹ ورکس تھے ہم نے وہ ڈسکس کیے تھے. 6 ڈفرینٹ نیٹ ورکس تھے, ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے وہ چینجز لا سکتے ہیں نیٹ ورک کے تھرو, وہ نوڈز ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں, یا ویٹ کے اندر جب چینجز آ رہی ہوتی ہیں. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ رولز کو ہم کیسے یوز کرتے ہوئے نالج کی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں, اور ہم نے ڈفرینٹ قسم کے میتھڈز اس کے ڈسکس کیے کہ ہم رول کیسے بنائیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا پروپوزیشنل لاجک کیا ہے, جو ہم آلریڈی پڑھ چکے تھے, تو ہم نے تھوڑا سا ریوائز کیا اس کو. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پریڈیکیٹ لاجک کیا ہے, جو کہ آرگنائزنگ نالج کا ایک میتھڈ ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ پریڈیکیٹ لاجک سیم اسی طرح ہی ہے جو ایک اپر کلاس ہے فرسٹ آرڈر لاجک کی, اور اس میں ہم سیم وہی آپریشن کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں جو ہم فرسٹ آرڈر لاجک میں کر رہے تھے. اور پریڈیکیٹ لاجک کے اندر اور بھی ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, لیکن ہم نے صرف ایک ہی ڈسکس کیا تھا, اور وہی ہمارے لیے کافی ہے. اب ہم جائیں گے آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف, جو کہ ہے ایکسپرٹ سسٹم. ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں رول بیس سسٹم, تو ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم رولز کو کیسے یوز کریں گے. ہم جو رولز کا میتھڈ ہے نالج کی ریپرزنٹیشن کا یہاں پر, اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کیسے آگے جائیں گے. اور پھر جب ہم پروگرامنگ کی طرف جائیں گے تو ہم اس میں یہ رولز کیسے یوز کریں گے, کیونکہ جو ہم لینگویج فالو کریں گے سی لپس کے نام سے, یا اس کو کلپس بھی کہتے ہیں, اس میں ہم رولز ہی یوز کریں گے. تو رول کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم جائیں گے اب اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف. تو اب امپلیمنٹیشن میں ہمیں پھر یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایکسپرٹ سسٹم کیا ہے. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. کمپیوٹر سافٹ ویئر دیٹ ایمولیٹ ہیومن ایکسپرٹ. اب ایکسپرٹ سسٹم کیا ہے؟ سمپلی ایمولیٹ ہیومن ایکسپرٹ. کوئی بھی ایکسپرٹ ہوگا. ایکسپرٹ کون ہوگا؟ ایکسپرٹ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فلانا بندہ ہے یہ بہت اچھا ڈرائیور ہے, یہ بہت ایکسپرٹ ہے اپنے ڈرائیونگ میں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ ہے یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے ڈائگنوزز میں, چیسٹ ڈیزیز ڈائگنوزز میں, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو بندہ ہے یہ بہت اچھا میکینک ہے, یہ ایکسپرٹ ہے اپنے فیلڈ کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بزنس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے. تو اس طرح کے جو ایکسپرٹیز ہوں گی ہیومن کی, ہم اس کو ایمولیٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر کے اندر. ہم اس کو کس طریقے سے کاپی کرتے ہیں اور سیم وہی والے کام کرتے ہیں جس طرح ہیومن کر رہا ہوتا ہے. ڈیلز وتھ اسمال ویل ڈیفائنڈ ڈومینز آف ایکسپرٹیز. اب ایکسپرٹ سسٹم کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسمال اور ڈیفائن ڈومینز جو ہیں جس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, جو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور پھر اسمال ڈومینز ہو. مطلب یہ کہ کوئی ایکسپرٹ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ ایٹ اے ٹائم بہت سارے کام کر رہا ہو. ہم اگر ہیومن کو دیکھتے ہیں تو ہیومن ایکسپرٹ تو ہوتا ہے, وہ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. وہ فار ایگزامپل اگر بہت اچھا ڈرائیور ہے تو وہ ساتھ میں اس کے اور بھی ایکسپرٹیز ہوتے ہیں جو شاید اس لیول کے نہ ہوں, لیکن وہ بہت سارے اور بھی ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ ڈیلی لائف گزار رہا ہوتا ہے, وہ ساتھ میں جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے, سوشل اور ڈفرینٹ قسم کے اس کے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے بہت سارے رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں. اس طرح کے ارننگ کے ہوتے ہیں کہ وہ کیا جاب کر رہا ہے, کس طرح وہ اپنی ارننگ کر رہا ہے. تو یہ بہت سارے جو کام ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم یہ کریں گے کہ ہم سمپلی اس کے جو ایک فیلڈ ہے جس میں وہ ایکسپرٹ ہے ہم اس کو فوکس کریں گے, اور جو ڈیفائن ہو سکیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ڈیفائن نہیں ہو سکتی, ہم اس کو آن پیپر نہیں لا سکتے. تو اس وجہ سے وہ والی ایکسپرٹیز پھر ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے.
اب ایکسپرٹ سسٹم کیا کرے گا؟ ہم جب تھرڈ پوائنٹ کو دیکھیں گے، از ایبل ٹو سالو ریئل ورلڈ پرابلم، جو ریئل ورلڈ کے پرابلم ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا. از ایبل ٹو ایکٹ ایز کاسٹ افیکٹو کنسلٹنٹ. اب کاسٹ افیکٹو کنسلٹنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایکسپرٹ سسٹم پہ اتنے زیادہ اس پہ کاسٹ ہماری آ جائے کہ اس سے ہیومن ایکسپرٹ جو ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہو اور وہ ہمارے لیے وہ والا کام ایزیلی کر سکے. تو ہم ایسا کریں گے کہ ایسے سسٹم بنائیں گے جو کہ ایمولیٹ کرے ہیومن ایکسپرٹیز کو لیکن وہ کاسٹ افیکٹو ہو. کین ایکسپلین ریزننگ بیہائنڈ اینی سولوشن اٹ فائنڈ. اب ایکسپرٹ سسٹم ایسا بھی ہوگا کہ وہ جب کوئی سولوشن فائنڈ آؤٹ کرے گا کسی پرابلم کا تو اس کے پاس اس کا کوئی پروف ہو، ریزن ہو کیوں اس نے ایسا کیا، وجہ کیا ہے اس کی، تو وہ اس کے پاس بیک اینڈ پہ اس کی ریزن ہونی چاہیے. شوڈ بی ایبل ٹو لرن فرام ایکسپیرئنس. اور پھر ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایوالو ہوتا جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ ٹائم کے ساتھ ختم ہو جائے، وہ کچھ عرصے کے بعد یوز ہی نہ ہو سکے کیونکہ وہ سیکھ نہیں رہا، وہ ایوالو نہیں کر رہا ساتھ ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اس سے سیکھے، مسٹیک سے سیکھے. تو جب وہ سیکھے گا تو وہ اس کو اپنے اندر ایبزارب کرے گا، اس میں اڈاپٹیبلٹی ہوگی اور وہ آگے چلتا جائے گا. ایکسپرٹ سسٹم. An expert system is a system that utilize human knowledge captured in a computer to solve problem that ordinarily required human expertise. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی ڈیفینیشنز ہیں جو مختلف آتھرز نے بتائی ہوئی ہیں. تو یہاں پر ہم ایک کو دیکھ رہے ہیں جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا ایکسپرٹ سسٹم، کہ وہ کیپچر کرے گا کمپیوٹر کے اندر پرابلم سالونگ کو، جو نارملی اس کے لیے آرڈنری ہیومن ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. نارملی ہمارے پاس ایک ہیومن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ویسے کام جو بھی ہوں گے جس میں ہیومن کی ایکسپرٹیز ریکوائر ہوں گی، اگر اس کو ہم کسی طریقے سے کمپیوٹر کے تھرو کر لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایکسپرٹ سسٹم ہے. A computer program that emulates the behavior of human experts who are solving real world problem associated with a particular domain of knowledge. اب یہ دوسری ڈیفینیشن اس کی آ گئی کہ جو پارٹیکولر ڈومین ہوگا ایک اسپیسیفک فیلڈ کا، ایک اسپیسیفک جو گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے، وہ والا جو ایکسپرٹیز ہوں گی، وہ والا جو میتھڈز ہوں گے، ان کو ہم اگر فالو کر کے اس کو کاپی کر کے اس کو ہم پروگرام کے اندر لے آئیں اور وہ پروگرام وہ کام کر سکے جو وہ ہیومن کر رہا تھا اس سے پہلے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایکسپرٹ سسٹم ہے. واٹ از این ایکسپرٹ؟ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ایک ایکسپرٹ کی کیا فیچرز ہوں گے. ہمارے پاس اگر ایک ہیومن ایکسپرٹ ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں اس کے اندر جس کو ہم کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم ذرا سا اور ڈیٹیل میں جائیں گے. سالو سمپل پرابلمس ایزیلی. اب اگر ایک ایکسپرٹ کے پاس چھوٹے سے پرابلمز آتے ہیں تو وہ اس کو بڑی آسان طریقے سے اور بہت ایزیلی اس کو سالو کر سکتا ہے اس کے ڈومین سے ریلیٹڈ. آسک اپروپریٹ کویسچنز بیسڈ آن ایکسٹرنل اسٹیمولیٹ ساؤنڈ ایٹسٹرا. اب جو ایکسپرٹ ہوگا وہ مختلف قسم کے کویسچنز کرے گا. اب کوئی پیشنٹ جاتا ہے کسی ایکسپرٹ کے پاس، کوئی ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے فار ایگزامپل، تو وہ جو ڈاکٹر ہے وہ پیشنٹ سے پوچھے گا، کویسچنز کرے گا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کون سے کان میں ہو رہی ہے یا ناک کے کون سے حصے میں ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے تو وہ اس طرح کے بہت سارے کویسچنز کرے گا. اور پھر وہ ساتھ میں یہ بھی پوچھے گا کہ اس سے پہلے کب ہوا آپ کو اور آپ نے میڈیسن کون سے یوز کی ہے، اس ڈفرینٹ قسم کے کویسچنز. اور پھر ساؤنڈس کی بیس پہ ہوگا، مطلب وہ اس کو یہ ڈائگنوز کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کر سکتا ہے. تو وہ ان سارے بیسس پہ وہ ڈفرینٹ کویسچنز کرے گا. ریفارمولیٹ کویسچن ٹو آبٹین آنسر. اب اگر فرض کریں کسی پیشنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی سوال کی تو وہ اپنے سوال کو چینج کرے گا، مطلب چینج اس طرح سے کرے گا کہ وہ اس کو ریفارمولیٹ کرے گا
مطلب وہ اپنے الفاظ کو تبدیل کر کے اس کو آسان طریقے سے پوچھے گا تاکہ پیشنٹ اس کا جواب دے سکے. ایکسپلین وائی دے آسک دا کویسچن, اور پھر ساتھ میں وہ یہ بتائے گا کہ وہ کیوں جاننا چاہ رہا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کون سے میڈیسنز لیے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لے رہے ہیں پیشنٹ اور میڈیکل ڈاکٹر کی, تو وہ آپس میں یہ کویسچن جب کریں گے, کویسچن آنسر ہو رہا ہوگا, تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ وہ کیوں جاننا چاہ رہا ہے, یہ سوال کیوں کرنا چاہ رہا ہے. ایکسپلین وائی کنکلوژن ریچڈ, اب وہ یہ بھی بتائے گا ساتھ میں کہ وہ ایک کنکلوژن پہ کیوں پہنچا, اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے یہ بات بتائی کہ اب اس کو فلانی میڈیسن لینی چاہیے, یا اگر کوئی آپریشن فار ایگزامپل کرنا ہے تو وہ ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ وہ اس کنکلوژن تک کیسے پہنچا کہ اب اس کو پیشنٹ کو آپریشن کے لیے لے جانا چاہیے اور وہ آپریشن ہو جانا چاہیے جو ڈائگنوز ہوا ہے. تو وہ ساتھ میں ریزن بتائے گا کہ وہ اس کنکلوژن تک کیسے پہنچا. جج دا ریلائبلٹی آف دیئر اون کنکلوژن, اب وہ ساتھ میں یہ بھی کرے گا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کیا جو اس نے کنکلوژن پر جس پہ وہ پہنچا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ اس کو جج بھی کرے گا, اس کو ٹیسٹ بھی کرے گا. ٹاکس ایزیلی ود ادر ایکسپرٹ ان دیئر فیلڈ, اب وہ اپنے ہی فیلڈ کے کوئی اور ایکسپرٹس ہیں اس کے ساتھ بہت ایزیلی کمیونیکیٹ کرے گا, اور وہ بہت ایزیلی اپنی لینگویج کے اندر وہ ساری چیزیں ڈسکس کر سکے, اور وہ اس کو بتا سکتا ہو کہ جو اس نے ڈیسیجن لیا تھا کیا بیسس تھے اس کے پاس جو پیشنٹس آئے تھے وہ کس طرح تھے, تو وہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کر سکے. لرن فرام ایکسپیرئنس, اور جتنا وہ اس کا ٹائم ہوتا جائے گا ڈاکٹر کا, میڈیکل ڈاکٹر کا, تو وہ اتنا ہی اس کا ایکسپیرئنس بڑھتا جائے گا, اب وہ اس سے سیکھتا جائے گا. جتنا اس کے پاس ڈفرینٹ قسم کے پیشنٹس آئیں گے تو وہ ان سے سیکھتا جائے گا. ریزن آن مینی لیول اینڈ یوز variety of tools such as heuristic, mathematical models and detailed simulations. اب مختلف قسم کے لیول کے وہ ٹولز یوز کرے گا. وہ ہیورسٹک کر سکتا ہے, ہیورسٹک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ رول آف تھم یوز ہو سکتے ہیں اس میں. میتھمیٹیکل طریقے سے کر سکتا ہے کہ جو بالکل ڈسکریٹ ہمارے پاس آنسر آ جائے کہ ہاں 1+1=2, تو یہ اگر ہے تو ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل ڈسکریٹ ہمارے پاس آ رہا ہے. پھر وہ مختلف قسم کے سیمولیشنز کر سکتا ہے, وہ جو سچویشن ہے اس کو سیمولیٹ کر کے اور وہاں اس کو آبزرو کر سکتا ہے کہ کیا وہ ریزلٹس آ رہے ہیں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں. ٹرانسفر نالج فرام ون ڈومین ٹو اندر, اب وہ نالج جو اس نے لیا ہے, یہ سارے ایکسپرٹیز اور یہ ساری چیزیں ہیں, وہ ٹرانسفر کر سکے اس نالج کو کسی اور ڈومین کے اندر, کسی اور ایکسپرٹ کو بھی کر سکے, کسی اور اسٹوڈنٹس کو بھی کر سکے. تو وہ یہ ٹرانسفر کرنے کی کیپیبلٹی اس کے اندر ہونی چاہیے. یوز دیئر نالج ایفیشینٹلی, اور پھر جو اس کے پاس نالج ہے وہ اس کو ایفیشینٹلی یوز کر سکے. ایفیشینٹلی مین کہ وہ جلدی ایکسیسیبل ہو, وہ ڈیسیجن جلدی لے سکے, وہ ٹائم اور میموری اور کاسٹ اور ان ساری چیزوں کے لحاظ سے وہ بہتر ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسپرٹ میں یہ سارے فیچرز ہونے چاہیے. تو اگر یہ ہیں ایکسپرٹ سسٹم میں, تو اگر ہم ان کو کاپی کر لیں اور ان کو کسی طریقے سے مشین میں لے آئیں جو یہ سارے کام نارمل ہیومن ایکسپرٹ کرتا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اچیو کر لیا ہے ایکسپرٹ سسٹم. ایکسپرٹ سسٹم اب کیا ہوگا, ہم اگر ایکسپرٹ کو سمجھنے کے بعد دیکھیں تو ایکسپرٹ سسٹم مینیپولیٹ نالج وائل کنونشنل پروگرام مینیپولیٹ ڈیٹا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ سسٹم ہے وہ نارملی نالج کی بیس پہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے. نالج اور ڈیٹا میں ہم نے ڈفرینس دیکھا تھا کہ وہ درمیان میں ایک اور لیول آ رہا تھا جو انفارمیشن تھی. تو نارملی جو کنونشنل پروگرام ہوں گے وہ ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کی مختلف قسم کی پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکسپرٹ سسٹم میں نالج کی بیس پہ ہو رہا ہوتا ہے. این ایکسپرٹ سسٹم از آفن ڈیفائنڈ بائی اٹس اسٹرکچر. اب ہم اگر ایکسپرٹ سسٹم کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے اس کے اسٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے. جب ہم اس کے اسٹرکچر کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ
کنونشنل پروگرامنگ جو ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کی پروگرامنگ بھی ڈفرینٹ ہے اور اس کا اسٹرکچر بھی ڈفرینٹ ہے. ایکسپرٹ سسٹم پرووائڈ ڈائریکٹ اپلیکیشن آف ایکسپرٹیز. اب جو بھی ایکسپرٹ سسٹم ہوگا وہ ڈائریکٹ اپلائی کرے گا جو بھی ایکسپرٹیز ہوں گی ہیومن کی. ایکسپرٹ سسٹم ڈو ناٹ ریپلیس ایکسپرٹ بٹ دے میک دیئر نالج اینڈ ایکسپیرئنس مور وائڈلی اویلیبل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ سسٹم ہے وہ ہیومن ایکسپرٹ کو ریپلیس نہیں کرے گا. وہ صرف یہ کرے گا کہ جو اس کے نالج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکے, وہ اویلیبل کر سکے ان کو, وہ اس میں ایزی کر سکے ڈیسیجن میکنگ کو ہیومن ایکسپرٹ کے لیے. وہ جو ہے اس میں ڈائگنوزس پروسیس اگر ہے میڈیکل میں تو وہ اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ ایزی کر سکے, اس کے لیے فیسلٹیز دے سکے. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ سسٹم ہے اسی طرح ایک میڈیکل ڈائگنوزس کا, تو اگر ایک ہیومن اس کے اوپر آدھا گھنٹہ لگاتا ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے, ایک ہیومن ایکسپرٹ ڈاکٹر جو ہے, تو اگر ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ سسٹم آلریڈی پڑا ہوا ہے سافٹ ویئر فارم میں اور وہ بتا دے ود ان فیو منٹس کہ یہ جو ڈائگنوزز ہے یہ کس لیول کی ہے یا کیا ہے, تو اگر وہ یہ بتا دے اور پھر ڈاکٹر اس کے اوپر فوکس کرے کہ اچھا یہ اگر ڈائگنوز ہو گیا تو کتنے % ریلائبل ہے, کیا یہ جو مشین نے بتایا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, صرف اسی کو چیک کرے تو اس کا کم ٹائم لگے گا بجائے اس کے کہ وہ پہلے ڈائگنوز کرے اور پھر اس کے بعد وہ چیک کرے کہ کیا جو اس نے ڈائگنوزس کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسپرٹ سسٹم ہوگا وہ ریپلیس نہیں کرے گا کسی بھی ہیومن ایکسپرٹ کو, لیکن جو اس کی نالج ہے اس کو اس کی اویلیبلٹی کو انشور کرے گا. اب ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں کسی فیلڈ کے, اگر تو وہ ان اپنی ایکسپرٹیز کو پراپر طریقے سے ٹرانسفر نہیں کرتے تو ان کے جانے کے بعد وہ سارے جو ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتی ہیں, وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی دوبارہ اس کی اویلیبلٹی. لیکن اگر ہم یہ سارے کے سارے جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو ہم ٹرانسفر کر دیں اور اس کا ایک ایکسپرٹ سسٹم بنا لیں تو وہ ہمارے پاس اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ چلتی رہے گی اور وہ اس ہیومن کے ساتھ جانے کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوگی. پھر جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں پرمٹ نان ایکسپرٹ ٹو ورک بیٹر. اب جو نان ایکسپرٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ آسانی ہوگی اگر ان کے پاس ایک ایکسپرٹ سسٹم ہے. اس میں آسانی ان کے لیے کیا ہوگی کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کسی ڈائگنوزس کا. اگر ہم ڈائگنوزس سسٹم کو ہی رکھتے ہیں ایز ایگزامپل, تو وہ بہت ایزیلی اس کو یوز کرتے ہوئے یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کس لیول کی ڈیزیز ان کو ہے یا ڈائگنوزس کرتے ہیں وہ کسی اسپیسیفک فیلڈ کی طرف, تو وہ کیا ہے اور وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا ان کو کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر تو وہ ایک نان ایکسپرٹ ہے. تو جو بھی ایکسپرٹ سسٹم ہوگا وہ ہمارے لیے دو چیزوں کو انشور کرے گا, ایک نالج کی اویلیبلٹی کو اور دوسرا جو نان ایکسپرٹ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ڈائگنوزس کرے اور وہ پریکٹس کرے کہ کیا وہ ڈائگنوزس ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں, تو وہ ان چیزوں کو ایک سافٹ ویئر کے تھرو اپنے جو ڈائگنوزز ہیں ان کو چیک کر سکتا ہے کہ کیا ایک مشین جو ڈائگنوزس کر رہا ہے اور پھر جو ہیومن کر رہا ہے ان میں کیا ڈفرینس ہے. اور کیونکہ مشین ایز اے ایکسپرٹ کام کر رہا ہوگا اور وہ اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوگا, تو کیونکہ جو میڈیکل ایکسپرٹ ہوگا نارملی وہ اویلیبل نہیں ہوتے ایزیلی, تو ان کا جو ٹائم ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. اس وجہ سے
اب اگر ان کی بجائے ہم سافٹ ویئر کو رکھ دیں اور پھر جو اسٹوڈنٹس ہے وہ اپنے ٹرائلز کرتے جائیں اور وہاں چیک کرتے جائیں تو وہ بہت ایزیلی ہو جائے گا. تو مطلب وہ نان ایکسپرٹ ہیں اور وہ جب کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے ساتھ تو وہ ان ایکسپرٹ سسٹم ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ نالج کی جو ٹرانسفر ہے یا ٹرانسفر جو ایکسپرٹیز ہم کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو کیونکہ ہمیں ایکسپرٹیز ہی چاہیے ہوں گی ایکسپرٹ سسٹم کو بنانے کے لیے, تو وہ ہم 2-3 جو بیسک طریقے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹو ٹرانسفر ایکسپرٹیز فرام ایکسپرٹ ٹو اے کمپیوٹر سسٹم اینڈ دین ٹو ادر ہیومنز. ہم نارملی کیا کریں گے, آبجیکٹو ہمارے ایکسپرٹ سسٹم کا ہوگا کہ ہم ایک ایکسپرٹ سسٹم جو ایکسپرٹ ہے, جو ہیومن ایکسپرٹ ہے, اس سے ایکسپرٹیز لے کر کمپیوٹر میں ہم رکھیں گے اور پھر وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک ہیومن کو وہ ٹرانسفر کرے گا. اب ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی, نالج ایکوزیشن ہوگی, نالج کو کسی طریقے سے ایکوائر کریں گے ایکسپرٹ سے. نالج ریپرزنٹیشن ہوگی, پھر نالج ریپرزنٹیشن کے ہم نے 4 بیسک طریقے پڑھے تھے, تو وہ کس طریقے سے ریپرزینٹ ہوگی. پھر نالج انفرنسنگ ہوگی, نالج کے اندر ہم ڈفرینٹ قسم کے سرچنگ کریں گے, ڈفرینٹ ریزننگ کریں گے, تو یہ ہمارے پاس انفلوئنسنگ ہوگی. پھر نالج ٹرانسفر ٹو دا یوزر, نالج کس طرح ٹرانسفر کریں گے ہم یوزر کو, اس کو کیسے دیں گے, پھر یہ ایک اور ٹاسک ہوگا. نالج از اسٹورڈ ان نالج بیس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارملی جو ہے نالج بیس میں سیو ہوتا ہے, وہ ہم آگے جا کر اسٹرکچر جب دیکھیں گے تو ہمیں اور ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گی. اب اگر ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایکسپرٹ سسٹم کو تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. The main player in development team. There are 5 members of the expert system development team: the domain expert, knowledge engineer, programmer, the project manager, and the end user. The success of their expert system entirely depends on how well the members work together. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے 5 جو بیسک ممبرز ہیں ایک ایکسپرٹ سسٹم کو بنانے کے لیے, وہ ہیں ڈومین ایکسپرٹ, نالج انجینئر, پروگرامر, پروجیکٹ مینیجر اور اینڈ یوزر. اب ان 5 پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا کہ یہ آپس میں کولیبریٹ کیسے کر رہے ہیں اور یہ آپس میں کام کیسے کر رہے ہیں. اگر تو یہ سارے آپس میں بہتر طریقے سے کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جو نالج ہے اور ایکسپرٹیز ہے ان کو آپس میں ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں, تو یہ جو ایکسپرٹ سسٹم ہوگا یہ سکسیزفل ہوگا. ہم اگر اس کو گرافیکل شیپ میں دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس ایکسپرٹ سسٹم کے ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے اس میں پروجیکٹ مینیجر ہے جو اوور آل دیکھ رہا ہے پورے پروجیکٹ کو. پھر ہمارے پاس نالج انجینئر ہے اور ڈومین ایکسپرٹ ہے اور پروگرامر ہے. اب نالج انجینئر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گا پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ بھی, وہ ڈومین ایکسپرٹ کے ساتھ بھی, اور وہ پروگرامر کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرے گا. اور جب یہ سارے جو ان کو نارملی ہم ایکٹرز کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی ایکٹرز ہوں گے یہ سارے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے نالج انجینئر کے ساتھ, اور نالج انجینئر جو ہے وہ اپنے نالج کو ایکسپرٹ سسٹم کے اندر رکھے گا. اب جو ایکسپرٹ سسٹم ہوگا, جو سافٹ ویئر ہوگا ایک مشین کے اندر, وہ کمیونیکیٹ کرے گا ڈومین ایکسپرٹ کے ساتھ بھی, کیونکہ وہاں پر وہ ٹیسٹنگ کے لیے بھی یوز کرے گا ڈومین ایکسپرٹ, اور ڈومین ایکسپرٹ جو ہے وہ اس کو چیک کرنے کے لیے بھی کہ کیا جو نالج یہاں پر آیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جو پروگرامر ہے وہ بھی ایکسپرٹ سسٹم جو سافٹ ویئر ہوگا اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا تاکہ اس کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں وہ معاون ثابت ہو. اور پھر جو اینڈ یوزر ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا سسٹم, جو ایکسپرٹ سسٹم ہوگا اس کے ساتھ, تاکہ وہ چیک کرے کہ کیا یہ ایکسپرٹ سسٹم اس کے کام کی ہے کہ نہیں. اور وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوگا مینیجر کے ساتھ جو پروجیکٹ مینیجر ہے, تاکہ وہ اس کی ریکوائرمنٹس دے سکے
کہ کیا ریکوائرمنٹ چاہیے ایکسپرٹ سسٹم کو، یا اس کے ٹیسٹنگ میکانزم کیا ہے، اس کا انٹرفیس کیا ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں. تو یہ ہمارے پاس بیسک جو 5 کمپوننٹس ہیں، 5 پلیئرز ہیں اس کو بنانے کے، وہ ہیں. ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ڈومین ایکسپرٹ کیا ہوگا. ڈومین ایکسپرٹ از a knowledgeable and skilled person capable of solving problem in specific area or domain. اب ڈومین ایکسپرٹ جو نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ کا ماہر ہوگا، وہ اس کے پاس نالج ہوگا، اس کے پاس اسکلز ہوں گی ایک اسپیسیفک فیلڈ کی. اگر تو ہم بات کر رہے ہیں میڈیکل ڈاکٹر کی، تو وہ اسپیشلسٹ ہوگا، یا تو ENT میں اسپیشلسٹ ہوگا، یا چیسٹ اسپیشلسٹ ہوگا، یا وہ آئی اسپیشلسٹ ہوگا. اس طرح کے جو بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ فیلڈز ہیں میڈیکل کے، تو وہ اس میں کسی ایک فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوگا. یا اگر وہ سوشل سائنسز میں ہیں، یا اگر وہ سائنسز ہیں، پیور سائنسز ہیں، یا وہ اور جتنے بھی اسکلز ہیں، فار ایگزامپل ڈرائیونگ ہو گئی، کوکنگ ہو گئی، تو یہ جتنے بھی اسکلز ہیں ان سب کو وہ ایز اے نالج، ایز اے ایکسپرٹیز وہ اس کو آگے ٹرانسفر کرے گا. اب وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا ڈومین ایکسپرٹ ہے. دس پرسن ہیز اے گریٹسٹ ایکسپرٹیز ان اے گیون ڈومین. دس ایکسپرٹیز از ٹو بی کیپچر ان دا ایکسپرٹ سسٹم. اب ہم کریں گے کیا کہ یہ جو ہیومن ہوگا، یہ جو پرسن ہوگا، اس کی جو ایکسپرٹیز ہوں گے اس کو ہم کسی طریقے سے ایکسپرٹ سسٹم میں لائیں گے، اس کو ہم کیپچر کریں گے اپنے سافٹ ویئر کے اندر. Therefore, the expert must be able to communicate his or her knowledge by willing to participate in the expert system development and commit a substantial amount of time to the project. اب جو ایکسپرٹ ہوگا اپنی ڈومین کا، وہ willingly وہ یہ چاہ رہا ہو، اس کی مرضی سے وہ سارے ایکسپرٹیز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے راضی ہو، اور وہ اپنا ٹائم بھی دے. کیونکہ نارملی جو ایکسپرٹ ہوگا کسی بھی فیلڈ کا، تو اس کے جو ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. تو اب وہ کمیٹڈ ہو، وہ اس پہ راضی ہو، اور وہ یہ ٹائم دے سکے کہ وہ یہ سسٹم جو ہے ایکسپرٹ سسٹم ڈیولپمنٹ کرنے کی کہ پروجیکٹ میں وہ حصہ لے گا. The domain expert is the most important player in the expert system development team. اب ڈومین ایکسپرٹ سب سے اہم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ایکسپرٹ ہے، ڈومین ایکسپرٹ ہے، اسی کی جو ایکسپرٹیز ہے ان کو ہم کاپی کریں گے. اب اگر وہ ایکسپرٹ نہیں ہے اپنی فیلڈ کا تو بھی پرابلم ہے، اگر وہ ولنگ نہیں ہے تو بھی پرابلم ہے، اگر وہ ٹائم نہیں دے رہا تو بھی ہمارے پاس پرابلم آ جائے گا. وہ فل انفارمیشن نہیں دے رہا، وہ ساری نالج نہیں دے رہا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ سارے اہم ہیں، اور یہ ڈومین ایکسپرٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے. اب اس وجہ سے جو ڈومین ایکسپرٹ ہے وہ مین پلیئر ہے اس ڈومین جو ایکسپرٹ سسٹم ہم بنائیں گے اس کا. نالج انجینئر. دا نالج انجینئر از someone who is capable of designing, building and testing an expert system. نالج انجینئر کیا کرے گا؟ وہ 3 کام کرے گا. ڈیزائن کرے گا پورے سسٹم کو، اس کی ٹیسٹنگ کرے گا. نالج انجینئر. The knowledge engineer is someone who is capable of designing, building and testing an expert system. نالج انجینئر 3 بیسک کام کرے گا. ڈیزائننگ کرے گا ایکسپرٹ سسٹم کی، اس کو بنائے گا. بلڈنگ جو ڈیزائن ہے اس کی بلڈنگ کرے گا، اور پھر ٹیسٹنگ کرے گا. وہ ساتھ میں ٹیسٹ بھی کرے گا کہ کیا جو یہ سسٹم ہے یہ ٹھیک بنا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے نالج انجینئر. ہی اور شی انٹرویو دا ڈومین ایکسپرٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ پرٹیکولر پرابلم از سالوڈ. اب جو نالج انجینئر ہوگا وہ نارملی ڈومین ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسکس کرے گا
کہ وہ جو پرابلم ہے وہ کیسے اس کو سالو کرتا ہے، وہ اپنی ایکسپرٹیز کو کیسے یوز کرتا ہے، جب کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ کس طرف پہلے جاتا ہے، بعد میں کون سا کام کرتا ہے، وہ کس طرح ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے، یہ سارے جو کام ہیں اپنے اسکلس کو وہ کیسے یوٹیلائز کرتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ڈفرینٹ کویسچنس کرے گا اور ایکسپرٹ سے یہ ساری انفارمیشن لے گا. دا نالج انجینئر اسٹیبلش وٹ ریزننگ method the expert used to handle facts and rules and decide how to represent them in expert system. اب نالج انجینئر جو ہے وہ بیسیکلی یہی کر رہا ہوگا جو بتایا کہ وہ ہینڈل کرے گا فیکٹس کو، جو فیکٹس آ رہی ہیں پھر وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے رولز کیسے بن رہے ہیں، وہ رولز اس نے کیسے ڈیفائن کیے ہیں کہ اگر یہ ایک فیکٹ آ گئی ہے، فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے، اس کے ای این ٹی کے پاس وہ جاتا ہے، ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس، اور وہ پھر بتاتا ہے کہ اس کے جو دایاں کان ہے اس کے اندر درد ہو رہا ہے، تو یہ ایک فیکٹ آ گئی، تو رولز اس کے کیا ہیں، پھر وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے رولز کیا ہیں کہ اس درد ہونے کے کون کون سے وجہ ہو سکتی ہیں، تو پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے، پہلے اس کو کیا چیک کرنا چاہیے، پھر وہ ڈیسائیڈ کیسے کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے رولز ہیں جو ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتی ہیں، ایک طرف لے کر جاتی ہیں کہ اس میں کون سے ڈیزیز ہو سکتی ہے یا اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہ یہ ڈیسیجنز کس طرح لے رہا ہے ہیومن ایکسپرٹ، تو ان ساری چیزوں کو وہ رکھے گا، لیکن وہ یہ کوئی ریزننگ میتھڈ پہلے وہ بتائے گا کہ وہ کس طرح یہ آئیڈینٹیفائی کرے گا. اب وہ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کویسچنز بنائے گا، یا وہ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر آبزرو کر رہا ہوگا کہ جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے تو وہ پہلے کیا کرتا ہے، وہ آبزرویشن کی بیس پہ سارا کر رہا ہو، یا ساتھ ساتھ وہ کویسچنز بھی پوچھ رہا ہو، آبزرویشن بھی ہو رہی ہو، نوٹ بھی کر رہا ہو، ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہا ہو، آڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہو، امیجز لے رہا ہو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کمبائن کر سکتا ہے وہ، اور وہ کون سا میتھڈ ہوگا، وہ کس طریقے سے وہ ایکسپرٹیز کو اویل کرے گا، تو یہ ایک نالج انجینئر کا کام ہے. دا نالج انجینئر دین چوزز سم ڈیولپمنٹ سافٹ ویئر اور ایکسپرٹ سسٹم شیل اور لک ایٹ پروگرامنگ لینگویج فار انکوڈنگ دا نالج. اب اس کے پاس نالج تو آ گئی، اب وہ ان کو کسی طریقے سے کسی کوڈنگ کی طرف لے کر جائے گا، وہ اس کو پروگرامنگ کی طرف لے کر جائے گا. جو نالج اس کے پاس آیا وہ اس کو کسی لینگویج کے اندر ٹرانسفر کرے گا. اب سسٹم شیل جو ہے وہ کیا ہے وہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے. اینڈ فائنلی دا نالج انجینئر از ریسپانسبل فار ٹیسٹنگ، ریزالونگ اینڈ انٹیگریٹنگ دا ایکسپرٹ سسٹم انٹو دا ورک پلیس. اب آخر میں وہ کیا کرے گا کہ وہ ٹیسٹ کرے گا، وہ چیک کرے گا کہ کیا وہ جو سسٹم ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرے گا، پھر وہ اس سسٹم کو انٹیگریٹ کرے گا جہاں پر وہ ایکسپرٹ ہیومن سسٹم یا ایکسپرٹ جو کام کر رہا ہے جس ایریا میں، وہ وہاں پر ہی اس کو ڈپلوائے کرے گا، اس کو چیک کرے گا کہ اگر جو ہیومن ایکسپرٹ جہاں پر ہوتا تھا اور وہ کام کر رہا ہوتا تھا، تو اب اگر یہ سسٹم وہاں پر آ جائے ایکسپرٹ سسٹم، تو کیا یہ وہی کام پرفارم کر سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ نالج انجینئر کے رسپانسبلٹیز ہوں گی. پروگرامر کیا کر رہا ہوگا؟ دا پروگرامر از اے پرسن ریسپانسبل فار ایکچوئل پروگرامنگ ڈسکرائبنگ دا ڈومین نالج ان ٹرم دیٹ دا کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ. اب ہم نے یہ دیکھا کہ نالج انجینئر جو ہے وہ نالج کو انکوڈ کرے گا کسی طریقے سے ڈفرینٹ لینگویجز کے تھرو سسٹم کے اندر. اب جو پروگرامر ہوگا وہ اس انکوڈنگ جو نالج ہے وہ اس کو اس طریقے میں لائے گا کہ وہ انڈرسٹینڈیبل ہو کمپیوٹر پروگرام کو، کیونکہ وہ نالج تو اس نے انکوڈنگ اس کی کر دی، اس نے یہ لکھ دیا کہ پہلا سٹیپ ڈاکٹر کون سا پرفارم کرتا ہے، پھر دوسرا کون سا کرتا ہے، پھر وہ کون سا ٹیسٹ کرواتا ہے، وہ پھر ڈیسیجن کیسے لیتا ہے، یہ سارا کام تو اس نے ایز اے ٹیکسٹ فارم یا جیسے بھی ہو اس نے اس کو
ریپرزینٹ کر دیا ہے ایک لینگویج کے اندر، لیکن اس لینگویج سے اب کمپیوٹر لینگویج میں لانا وہ پروگرامر کا کام ہوگا. The programmer needs to have skill in symbolic programming in such a language as Clip, Prolog and OPS5 and also some experience in the application of different type of expert system shell. اب یہ جو پروگرامر ہوگا اس کو یہ سکلز اس کے پاس ہونے چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ قسم کے جو سمبولک پروگرامنگ ہیں اے آئی کے، کلپس ہو گئی، پرولاگ ہو گئی، OPS5 ہو گئی، ان سب کی انڈرسٹینڈنگ اس کو ہو، اور پھر وہ ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشن شیل جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکے. ہم دیکھیں گے شیل نارملی کیا ہے، وہ ہم ایک سلائیڈ میں آگے جا کر دیکھیں گے. In addition, the programming should know conventional programming language like C, C++, C# and Basic. اب جو ایڈیشنلی جو پروگرامر ہے اس کو ڈفرینٹ ادر لینگویجز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. پروجیکٹ مینیجر is the leader of the expert system development team responsible for keeping the project on track. پروجیکٹ مینیجر پورے پروجیکٹ کو مینیج کر رہا ہوگا اور وہ اس پروجیکٹ کو اسٹیپ وائز ایسی طریقے سے لے کر جا رہا ہوگا کہ وہ اپنے اینڈ تک پہنچ جائے اور وہ کمپلیٹ ہو جائے. He or she makes sure that all deliverables and milestones are met, interact with the expert knowledge engineer, programmer and end user. اب جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ ان سارے ممبرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا اور وہ کوشش کرے گا کہ جو بھی مائل سٹونز ہیں وہ ٹائم پہ اچیو ہو جائیں اور وہ اپنے گول کو پراپر طریقے سے ٹائم کے اندر مکمل کرے. اب یہ اینڈ یوزر کیا ہوگا؟ اینڈ یوزر آفٹن کال جسٹ دا یوزر از اے پرسن ہو یوز دا ایکسپرٹ سسٹم وین اٹ از ڈیولپڈ. اینڈ یوزر نارملی جو ایکسپرٹ سسٹم ہے اس کو یوز کرے گا. یوزر مسٹ ناٹ اونلی بی کانفیڈنٹ ان ایکسپرٹ سسٹم performance but also feel comfortable using it. اب یوزر جو ہے وہ صرف ایکسپرٹ سسٹم کے جو ڈیسیشنز ہیں اس پہ وہ کمفرٹیبل نہ ہو بلکہ وہ اس سسٹم کو یوز کرنے میں بھی کمفرٹیبل ہو. مطلب یہ کہ وہ یوزر فرینڈلی کیپیبلٹیز بھی ہونی چاہیے اس سسٹم کے اندر. ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو، یوزر کو پتہ ہی نہ ہو کہ اب کون سے بٹن کو کلک کرنا ہے، اب میں نے کیسے کویسچن انٹر کرنا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آنسر کیا ہے اس کا. تو یہ اگر اس کو بہت ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں تو مطلب یہ کہ یہ اچھا سسٹم نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ دونوں باتوں میں کانفیڈنٹ ہو، ایک فرینڈلی یوزر فرینڈلی بھی ہونا چاہیے اور دوسرا جو اس کے ڈیسیجنز ہیں وہ بھی بہتر ہونے چاہیے. Therefore, the design of the user interface of the expert system is also vital for the project success. The end user contribution here can be critical. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ یوزر ہی لے گا، وہ ہی بتائے گا کہ کیا جو یوزر انٹرفیس ہے وہ بہتر ہے، جو اس نے ڈیسیجن کیا ہے وہ سیٹسفائی ہو رہا ہے اس کے ساتھ کہ نہیں، کیا اس کو کوئی اور ایکسٹرا انفارمیشن چاہیے کہ نہیں، کیا جو اس نے کویسچنز کرنا چاہ رہا ہے ایکسپرٹ سسٹم سے کیا وہ ایزیلی کر سکتا ہے کہ نہیں. تو کیونکہ ہم نے اینڈ یوزر کو ہی مد نظر رکھنا ہے جو بھی ہم ایکسپرٹ سسٹم بنائیں گے، تو یہاں پر ہم نے اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یوزر کی، کیونکہ جو اس کے کمنٹس آئیں گے اسی کی بیس پہ ایکسپرٹ سسٹم کا ڈیسیجن ہوگا کہ آیا وہ اس نے جو کام کیا، جو ڈیسیجنز لیے، جو سسٹم رن ہوا وہ بہتر ہے کہ نہیں. اب ایسا نہ ہو کہ وہ سسٹم کو کوئی کیوری دے اور وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں، سسٹم فائنڈ آؤٹ کرنے میں اس کو کافی ٹائم لگ جائے تو وہ یوزر جو ہے وہاں پر بور ہو جائے اور اس کو ٹائم پہ رزلٹ نہ ملے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اینڈ یوزر ہے وہ صرف اس حد تک نہیں کہ وہ اس کو یوز کرے گا، وہ ساتھ میں اس کے پاس فل اتھارٹی ہے، وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کا، اس کو
اس پہ کمنٹ کرنے کا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ یوزر ہی اس کو یوٹیلائز کرے گا اس ایکسپرٹ سسٹم کو. اسٹرکچر آف رول بیس ایکسپرٹ سسٹم، ہم اب دیکھیں گے کہ جو رول بیس سسٹم ہے اس کا بیسک اسٹرکچر کس طرح ہوگا. ہم نے یہ تو دیکھا کہ کون سے اس میں امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں جو ہمیں چاہیے ایک ایکسپرٹ سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، کون سے جو ایکٹرز ہیں وہ ہمیں چاہیے، ڈومین ایکسپرٹ، نالج انجینئر، اور اس طرح کے جو بھی ٹوٹل تھے 5، وہ سارے ہمیں کون سے چاہیے. لیکن اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ایکسپرٹ سسٹم کا اسٹرکچر کیسے ہوگا، وہ کس طرح انٹرنلی کام کر رہا ہوگا. In the early 70s, Newell and Samian from Carnegie Mellon University proposed a production system model, the foundation of the modern rule-based expert system. یہ جو دو ریسرچرز تھے، انہوں نے سب سے پہلے 70s کے اندر یہ پروپوزل دیا تھا کہ ہم جو ایک رول بیس سسٹم بنائیں گے، ایکسپرٹ سسٹم بنائیں گے، وہ کس طرح ہوگا اور کیا کام کر رہا ہوگا، اس کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہوگا وہ کس طرح ہوگا. The production model is based on the idea that humans solve problem by applying their knowledge, express as production rule to give problem represented by problem specific information. انہوں نے جو ماڈل بنایا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی ہم پرابلم سالو کرتے ہیں وہ کچھ رولز کی بیس پہ ہوتے ہیں، ہم کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں، جب وہ کنڈیشنز فلفل ہوتے ہیں تو ہم ایک اسپیسیفک پرابلم کو سالو کرتے ہیں، اور وہ پرابلم کے لیے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہونی چاہیے، اور وہ کیسے آئے گی اور وہ کیسے اندر جو مائنڈ کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ کس طرح ہو رہا ہوگا. تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اس کی ماڈلنگ کی. The production rules are stored in long-term memory and the problem-specific information or fact in the short-term memory. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو رولز ہیں، جو ہمارے پاس قانون ہوتے ہیں، وہ لانگ ٹرم میموری میں نارملی سیو ہوتے ہیں، اور جو فیکٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم شارٹ ٹرم میموری میں رکھتے ہیں. اب اس کی سمپل سی ایگزامپل ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ رول جو ہے یہ ہے کہ اگر لائٹ ریڈ ہے تو کار سٹاپ ہونا چاہیے. ٹریفک کے جو سمپل رولز ہیں، تو اس کے اندر اب ہمارے پاس جو یہ رول ہے یہ لانگ ٹرم میموری میں ہوگا. اب فیکٹ یہاں پر جب آئے گا، فیکٹ کیا ہوگا کہ لائٹ گرین یا لائٹ ریڈ. اب لائٹ ریڈ ہے تو یہ ایک فیکٹ آ گیا. اب وہ جائے گا لانگ ٹرم میموری میں اور وہاں پر چیک کرے گا کہ کیا اس کا رول کیا ہے. اگر لائٹ ریڈ ہے تو رول کیا ہے، وہ لانگ ٹرم میموری میں پڑا ہوگا. تو ان دونوں ریسرچرز نے دیکھا کہ جو بھی مائنڈ کام کر رہا ہوگا، رول بیس سسٹم جس طرح بھی ہوگا، اس میں دو چیزیں ہوں گی، لانگ ٹرم میموری اور شارٹ ٹرم میموری. ہم گرافکلی دیکھنا چاہیں گے تو کس طرح ہوگا. ایک لانگ ٹرم میموری میں ہمارے پاس جو بھی پروڈکشن کے رولز ہیں وہ ہوں گے، اور شارٹ ٹرم میموری میں فیکٹس آ رہے ہوں گے. اب یہ کہیں پر جا کر ریزننگ اس کی ہو رہی ہوگی کہ جو فیکٹ آ رہے ہیں وہ کون سے رول کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، اور اب کرنا کیا چاہیے، کنکلوژن کیا ہونا چاہیے، ایکشن کس طرح لینا چاہیے، کون سا ایکشن لینا چاہیے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے رولز کے ساتھ میچ کر رہا ہو اور ہر ایک رول کا ڈفرینٹ آؤٹ پٹ آ رہا ہو، تو پھر وہ کیا کرنا چاہیے اس وقت. تو اس ایسے سچویشنز میں اگر ہم فار ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک رولز ہیں، وہ رول یہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ ریڈ ہے، لیکن کوئی ایمبولینس آ رہی ہے اور اس کو راستہ دینا ہے. تو لائٹ ریڈ ہے لیکن وہ ایون دو اس ڈرائیور نے تھوڑا سا موو کرنا ہوگا آگے تاکہ وہ جو پچھلے گاڑی آ رہی ہے ایمبولینس اس کو راستہ دے سکے. تو یہ ایک رول ہے، لیکن رول یہ تھا سمپل کہ لائٹ ریڈ ہے تو گاڑی سٹاپ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں اس نے اور رولز بھی ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. تو اب وہ ایکشن کیا لے گا، یہاں پر ریزننگ میں ہو رہا ہوگا وہ سارا کام، اور ریزننگ جب کنکلوژن پہ پہنچے گا تو وہ ایکشن پرفارم ہوگا. اب سمپل یہی چیز اپلائی ہوئی ایکسپرٹ سسٹم کے اندر بھی. ایکسپرٹ سسٹم میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس نالج بیس ہے جو کہ لانگ ٹرم میموری کا کام کر رہی ہے.
جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ رولز ہیں اف دین کنڈیشن، اور پھر ہمارے پاس جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس کو ہم ایز اے ڈیٹا بیس لے رہے ہیں اور اس میں ہم فیکٹس رکھ رہے ہیں. کوئی بھی فیکٹ آ رہا ہے تو وہ رولز کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گی کمپلیٹ جو شیل ہے جو کام کر رہا ہوگا، وہ انفرنس انجن ہوگا، ایکسپلینیشن فیسلٹی ہوگی، اور پھر یوزر انٹرفیس ہوگا اور یوزر ہوگا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کر کے ہمارے پاس یہاں پر جو ہم ریزننگ کر رہے تھے وہ ریزننگ والا کام یہاں پر ڈفرینٹ سٹیپس میں ہو رہا ہوگا. اب ہم یہ دیکھیں گے اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کہ یہ کس طرح کام کرے گا سارا، اور یہ آپس میں کس طرح کنیکٹ ہوں گے. اور اگر ہم ایک ایکسپرٹ سسٹم بنائیں گے تو ہمیں ان سارے جو پارٹس ہیں ایکسپرٹ سسٹم کے، اسٹرکچر کے جتنے بھی ہمارے پاس ماڈیولز ہیں، ان کو ہم کیسے یوز کریں گے. تو آج کے لیکچر کو ہم کنکلوڈ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا پڑھا. آرگنائزنگ دا نالج میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے فریمز پڑھے تھے، ہم نے سیمینٹک نیٹ پڑھے تھے، پھر ہم نے رولز دیکھے تھے، اور پھر ہم پروپوزیشنل لاجک ہم نے پڑھی تھی. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ پریڈیکیٹ لاجک کیا ہے اور وہ کس طرح ڈفرینسز اس کے کیا ہیں پروپوزیشنل لاجک سے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ فرسٹ آرڈر لاجک جو ہے وہ ایکچولی پروپوزیشنل لاجک کی ہی سب کیٹیگری ہے. پھر اس کے بعد ہم نے آج یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ ایکسپرٹ سسٹم کیا ہے، اس کے لیے کون سی چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی، کون سی ریکوائرمنٹس ہیں، کون سے جو اس کے مین پلیئر ہیں وہ کون سے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے، اور جو ایکسپرٹ ہیں وہ ان میں کون سے فیچرز ہوتے ہیں جو ہم فوکس کرتے ہیں ان کو کاپی کرنے کے. پھر ہم کس طرح ٹرانسفر کریں گے ایکسپرٹیز کو، وہ ہم نے دیکھا تھا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو رول بیسڈ ایکسپرٹ سسٹم ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اور اس میں بیسیکلی کون سے پارٹ ہوتے ہیں. لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے، شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، اور ان کو ہم کیسے لائیں گے سافٹ ویئر کے اندر. تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، جو اسٹرکچر پہ بیس کر رہا ہے کہ جو ایکسپرٹ سسٹم کا اسٹرکچر ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے، اور اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ ود ایگزامپلز نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.